सामीन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है हसनो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे इलाके में सांडे और छिपकली की किस्म का एक जानवर पाया जाता है जिसे गो कहते हैं। आमतौर पर गो की लंबाई 2.5 फुट और उतनी ही लंबी उसकी दुम होती है। दुम की लंबाई उससे भी ज्यादा होती है। मेरी कहानियों में आपने गो का जिक्र सुना होगा। जिन हजरात ने ये जानवर नहीं देखा उनकी सहूलत के लिए एक बार फिर बताए देता हूँ कि गो का मुंह सांडे और छिपकली की तरह चौड़ा नहीं बल्कि लंबूतरा और नथने बरछी की अन्नी की तरह नोकदार होते हैं। उसके पंजे दरिंदों की तरह तेज, दांत नोकदार और उसकी खाल बड़ी मजबूत होती है। गो किसी पर हमला नहीं करती। अगर खतरे में घिर जाए तो अपनी दुम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। उसकी दुम बारीक होते होते आखिर में जाकर बहुत ही बारीक हो जाती है। उसे गो हंटर की तरह अपने दुश्मन को मारती है। आपने फिल्मों में हंटर देखे होंगे। फिल्मों में ये कैदियों को मारे जाते हैं। गो की दुम की ज़र्ब नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जिस्म पर जहाँ पड़ती है वहाँ खून एक लकीर की सूरत में जम जाता है। किसी तनोमंद आदमी को गो की दुम की 3-4 ज़रबें पड़ जाएं तो वो होश में नहीं रह सकता। गो के पंजों की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। हमने ऐसा मुजाहिरा देखा तो नहीं, सुना करते थे कि बाज डाकू जिंदा गो को कमंद के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। गो की कमर से मजबूत रस्सा बांधकर उसे बाहर से मकान की छत पर फेंक दिया जाता। गो छत पर पंजे गाड़ लेती और डाकू एक एक करके रस्से की मदद से छत पर चढ़ जाया करते थे। गो पंजे नहीं उखाड़ती थी। आम साइज की गो हमारे लिए कोई अजीब जानवर नहीं थी। ये ऐसे ही थी जैसे न्योले, गीदड़, खरगोश और सै वगैरह। लेकिन एक रोज एक आदमी ने बताया कि एक गो ने लोगों का रास्ता बंद कर रखा था और ये गो 4 फुट से ज्यादा लंबी और उतनी ही लंबी उसकी दुम है और ये राह जाते लोगों पर हमले करती है। अभी तक कोई इंसान उसका शिकार नहीं हुआ था। उसने एक गाय और एक कुत्ते को जख्मी कर दिया था। हमें यकीन नहीं आता था कि गो इतनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो गो उतनी ही बड़ी थी। ये ऐसे ही था जैसे अमेरिका में दुनिया का सबसे ज्यादा मोटा आदमी था, जिसका वजन 4 मन से ज्यादा था। वो 4 साल गुजरे हैं, मर गया है। मैंने हाल ही में चीन की एक जवान लड़की की तस्वीर देखी है, जिसका कद 7 फुट तक पहुंच गया और अभी तक बढ़ रहा है। इसी तरह ये गो लाखों में एक थी जो इतनी लंबी और मोटी हो गई थी। जिस आदमी ने हमारे गांव में उस गौ की खबर दी थी, वो किसी काम से आया था, 4 मील दूर के एक गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि उसके गांव से 3-3.5 मील दूर से एक रास्ता गुजरता है, जो एक नशेब में चला जाता है। ये नशेब 25 गज के लगभग चौड़ा था। उसके दाएं बाएं मिट्टी की दीवारें खड़ी थी। उसमें घाटी उतरती और दूसरी तरफ ऊपर चढ़ जाती थी। मिट्टी की दीवारों में जो उस लंबे चौड़े नशेब या खड्ड के किनारे थे, छोटे बड़े शिगाफ और बिल थे। उनमें खरगोश, गीदड़, सै और गो वगैरह रहते थे। उस आदमी ने बताया कि 4 महीने गुजरे, एक घोड़सवार ने ये गो पहली बार देखी। पहले तो उसे वो कोई बला समझा। देखने में ये गो लगती थी, लेकिन इतनी जिसामत की गो पहले कभी नहीं देखी गई थी। घुड़सवार उसे गो कहता ही नहीं था। वो जब उस गहराई में से गुजर रहा था तो उसके दाएं तरफ से गो आई। पहले आहिस्ता आहिस्ता आई, फिर तेज हो गई। उसने अपनी 1.5 गज लंबी दुम को जमीन पर घुमाकर मारा। घुड़सवार ने गो की रफ्तार देखी जो बढ़ती जा रही थी, तो उसने घोड़े को एड़ लगा दी। गो घोड़े के पीछे दौड़ पड़ी। सवार ने घाटी चढ़ने के बजाय घोड़े को नशेब के अंदर ही घुमाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में चमड़े का एक हंटर था जो उस जमाने में सवार अपने हाथ में रखते थे। ये हंटर गो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। वो गो का रवैया देख रहा था कि ये घोड़े से डरती है या हमला करती है। सवार तजर्बाकार था, उसने देखा कि गो घोड़े के करीब पहुंच गई है तो उसने घोड़ा फौरन एक तरफ मोड़ लिया। गो आगे निकल गई, लेकिन जरा ही आगे जाकर मोड़ आई। घुड़सवार ने घोड़े को उसकी तरफ से इस इरादे से मोड़ा कि गो को घोड़े के कदमों से कुचल देगा, लेकिन घोड़ा उसके करीब गया
तो गो ने उसके रास्ते से हटकर अपनी दुम घुमाकर घोड़े की टांगों पर मारी। एक जन्नाटा और शराब की आवाज सुनाई दी। घोड़ा दर्द से बड़ी जोर से हिनहिनाया और मुंह जोर होकर घाटी की तरफ दौड़ पड़ा। ऊपर आकर भी वो मुंह जोर और बेलगाम दौड़ता रहा। सवार ने बहुत दूर आगे जाकर उसे काबू किया। इस जगह से लोग गुजरते थे। एक रोज एक मर्द और एक औरत यहाँ से गुजरे। उनके साथ एक गाय थी। गो निकल आई। मर्द और औरत उसकी जिसामत देख कर ही भाग गए, लेकिन गाय पीछे रह गई। गौ ने उस पर हमला कर दिया। उसे दुम की कई जरबें लगाईं, फिर उछलकर उसके मुंह के नीचे अपने दांत गाड़ दिए। गाय सरपट दौड़ रही थी, उसे निकल भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका पांव गौ की दुम पर पड़ा तो उसके दांत गाय के गले से उखड़ गए। इस तरह गौ ने गाय को 3-4 जगहों से इस तरह जख्मी कर दिया कि उन जगहों से खाल उतार दी। आखिर गाय घाटी चढ़ गई और उसकी जान बची। उसके बाद एक आदमी अपने कुत्ते के साथ इधर से गुजरा। गौ अचानक निकली और उस आदमी की तरफ आई। कुत्ता बड़ी अच्छी नस्ल का था। वो गौ के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। कुत्ते ने गो को पकड़ने की बहुत कोशिश की। उसके मालिक ने गो को पत्थर मारे और कुत्ते को ललकार ललकार कर गो के मुकाबले में जमकर लड़ाता रहा। लेकिन गो ने कुत्ते को दुम की 2 जरबें लगाकर गिरा दिया और उसके पेट में दांत गाड़ दिए। कुत्ता तड़पने लगा, लेकिन कुत्ता लड़ाका था। उसने गो की पिछली एक टांग मुंह में ले ली। गो ने कुत्ते के पेट से दांत उखाड़ लिए। आखिर कुत्ता भाग उठा और घाटी चढ़ गया। कुत्ते का मालिक दूसरी तरफ भाग निकला। कुत्ता बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसके बाद उधर से गुजरने वाले चंद और लोगों पर गो ने हमले किए, लेकिन वो सब बच निकले। गो को अपनी तरफ आता देख कर भाग गए। उस गहरी जगह के करीब जो गांव थे, वहां के लोग यूं करने लगे कि किसी अजनबी मुसाफिर को उस रास्ते पर जाता देखते तो उसे खबरदार कर देते कि वो ऊपर ऊपर जाए, नशेब में से ना गुजरे। बाज लोगों ने ऊपर से गुजरते हुए गो को उस लंबे चौड़े खड्ड में घूमते फिरते देखा। उस आदमी ने बताया कि एक आदमी अपने 2 शिकारी कुत्ते लेकर गया था, लेकिन एक कुत्ते को गो से मरवा कर वापस चला गया। गो ने उस कुत्ते की शहरग मुंह में ले ली थी और दूसरे कुत्ते को उसने दुम के जनाटों से अपने करीब न आने दिया। कुत्तों का मालिक अपने एक कुत्ते को मरते हुए देखता रहा। दूसरा कुत्ता अपने मालिक की टांगों में जा छुपा। मालिक और कुत्ता वहां से खिसक आए। मालिक ने ऊपर आकर देखा कि गौ मरे हुए कुत्ते के इर्द गिर्द घूमती और उसे सूंघती रही, फिर नशेब के बुलंद किनारे में जाकर गायब हो गई। फौरन ही फिर आई और उसके पीछे पीछे उसके 2 बच्चे भी आ गए। वो बहुत छोटे थे। वो दौड़ते हुए मरे हुए कुत्ते पर चढ़ गए और उसके साथ खेलने लगे। गो के बच्चों को देखकर पता चला कि ये अपने बच्चों की वजह से हर किसी पर हमला करती है। कुतिया कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, वो जब बच्चे जनती है तो खूंखार हो जाती है। करीब से कोई दरिंदा गुजरे तो उस पर भी हमला कर देती है। ये गो भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खूंखार हो गई थी। मेरा ख्याल था कि इस वजह के अलावा उस गो के खूंखार होने की वजह उसकी जिसामत भी थी। ये गैर कुदरती तौर पर इतनी बड़ी हो गई थी। हमें ये तफ्तीश तो नहीं करनी थी कि ये गौ इतनी बड़ी क्यों और कैसे हो सकती है। हमें रिसर्च नहीं करनी थी, उस गौ को मारना था। और मारना इसलिए नहीं था कि ये लोगों पर हमले करती थी, बल्कि हमें लहू गर्म रखने का एक बहाना मिल गया था। वरना उस गौ के साथ हमारी कोई खानदानी अदावत नहीं थी। उस गौ को कुत्तों से मरवाना था और अपने आप को अपनी माओं से बचाना था। मैं और मेरे 2 दोस्त जिनकी शादियां हो चुकी थी, गो की निस्बत अपनी सासों और माओं से ज्यादा डरते थे। जब ये आदमी हमें उस गो की वारदातें सुना रहा था तो हमारे एक बुजुर्ग ने हमें कहा, ओए लड़को, ये तुम्हारा काम है। ये गो एक दो कुत्तों से मरने वाली नहीं। सारे कुत्ते ले जाओ और कुल्हाड़ियां भी साथ रखना। माओ को पता न चलने देना। मेरे ताया बोले, चुपके से निकल जाना, कहना अगली कस्सी यानी बरसाती नाले तक जा रहे हैं। अगली ही सुबह हम अगली कस्सी की तरफ निकल पड़े। हमारे साथ 9 कुत्ते, 12 लड़के, 7 कुल्हाड़ियां और 5 लाठियां थीं, जिनके अगले सिरों में सीसा भरा हुआ था। उस लाठी की एक ही जर्ब कवि हैकल आदमी को गिरा देती थी। मैंने जब बवक्ते रुखसत अपनी माँ के माथे पर घूर कर देखा और कहा कि अगली कस्सी तक जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, तो माँ ने अपने हाथ पर हाथ मार कर कहा, तू आ वापस। मैंने तुझे पिछली कस्सी तक ना पहुंचा दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। मेरे वालिद साहब खुरली के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे।
یہ ان کی عادت تھی کہ مسکراتے ہوئے میری ماں پر نظر رکھتے تھے۔ وہ جب ان کی طرف دیکھتی تھیں تو میرے والد صاحب مداریوں کی طرح فوراً مسکراہٹ غائب اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لیا کرتے تھے۔ مگر اس روز انہوں نے میری ماں پر نظر نہ رکھی اور مسکراتے ہوئے عین موقع پر پکڑے گئے۔ نکال دانت، ماں نے میرے والد صاحب سے کہا، تو نکال لے دانت، تو حلالی ہوتا تو تیرا بیٹا بھی حلالیوں والے کام کرتا۔ اس کی شادی کسی کتیا کے ساتھ کر دیتی تو اچھا تھا، وہ اس کے قطورے جنتی رہتی۔ اوئے سابو، والد صاحب نے غصے سے کہا، جا دفع ہو جا یہاں سے، اگر دیر سے آیا تو… والد صاحب کے غصے میں ملاوٹ تھی، یہ سراسر جال سازی تھی۔ خالہ، کیوں مغز کھپا رہی ہو؟ میری دلہن نے کہا، یہ باز آنے والی نسل سے نہیں، اتنی باتیں اس کے کتے سے کہیں تو وہ غیرت میں آ کر اپنے ڈربے میں جا بیٹھتا۔ آج میں ڈربے میں بیٹھ گیا ہوں، اس ماں کو، اس باپ کو اور اس دلہن کو یادوں میں اور تصوروں میں زندہ رکھے ہوئے ہوں۔ ہماری شکاری پارٹی 3 اگلی کسیاں پار کر کے گو والے نشیب میں پہنچ گئی۔ ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ 1-2 کتے قربان کرنے پڑیں گے اور 2-4 ساتھی زخمی بھی ہوں گے، لیکن ہمیں امید تھی کہ 9 کتے گو کو مار لیں گے۔ ہم نشیب کے اوپر کھڑے تھے تو ساتھ والے گاؤں میں خبر پہنچ گئی۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی ہمارے پاس آ گئی۔ اس آبادی کے ساتھ ایک لڑنے والا بولی کتا اور 2 شکاری بلٹیریر بھی آئے، اور ایک آدمی اپنی کتیا بھی لے آیا۔ بڑی اچھی نسل کی خوبصورت کتیا تھی۔ ہم نے کتوں اور کتیا کے مالکوں سے کہا کہ جب ہم گو پر کتے چھوڑے تو وہ اپنے کتوں کا زنجیروں میں رکھیں، کیونکہ ہمارے اور ان کے کتوں کا آپس میں تعارف نہیں۔ اگر شکار کے وقت انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو بڑا خطرناک ہوگا۔ کتوں کے مالک غیور پوٹھوہاری تھے۔ وہ سمجھے کہ ہم نے ان کے کتوں کو کمزور سمجھا ہے۔ ایک نے کہا، مجھے تمہارے کتوں میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے کتے کے آگے ٹھہر جائے۔ آؤ شکار سے پہلے یہی آزما لو۔ دوسرے کتوں کے مالکوں نے اسے تائید کر دی۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا مطلب کیا ہے، لیکن بولی کتے کے مالک کی دم پر پاؤں بڑی زور سے پڑا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ کتے کس کے طاقتور اور خونخوار ہیں۔ پوٹوہاری اگر ہٹ کے اتنے پکے نہ ہوتے اور صلح صفائی کی بات کو اتنی جلدی سمجھ جانے والے ہوتے تو انگریز انہیں فوج میں بھرتی نہ کرتے۔ پاکستان کی آدھی فوج پوٹوہاری ہے۔ پوٹوہار نے 3 نشانے حیدر پیدا کیے ہیں۔ کتیا کے مالک نے حماقت کی، یا شاید وہ اپنی کتیا کے حسن کی نمائش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کتیا کی زنجیر کھول دی۔ کتیا نے پہلے تو ہمارے دوست افضل کے بولی کو، جس کا میری کہانیوں میں کئی بار ذکر آیا ہے، اس کو دیکھا اور اس کی طرف آئی۔ میرے 2-3 دوست اس گاؤں کے کتوں کے مالکان کے ساتھ صلح صفائی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کا بھی بولی کتا تھا جس کی بے عزتی اس کا مالک برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس بولی کتے نے اپنے گاؤں کی کتیا کو افضل کے بولی کی طرف جاتے دیکھا تو وہ غصے سے غرایا۔ یہ بولی غیرت مند معلوم ہوتا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کے گاؤں کی کتیا غیر کتے کے پاس جائے۔ کتیا نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور خسیانی سی ہو کر اس کی طرف چل پڑی۔ افضل کے بولی کو اس بولی پر غصہ آ گیا کہ تم کون ہوتے ہو اسے میرے پاس آنے سے روکنے والے؟ اتفاق سے اس کی زنجیر میرے ایک اور دوست کے ہاتھ میں تھی جو اس نے ڈھیلی سی پکڑی ہوئی تھی۔ کتیا اپنے گاؤں کے بولی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ندامت سے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیا۔ افضل کے بولی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ غرایا کہ سرے عام یہ نازیبا حرکت! ادھر وہ بولی غرایا کہ ہمارے بڑے پرانے مراسم ہیں، تم کہاں سے آن ٹپکے؟ افضل کے بولی نے جست لگائی اور زنجیر چھڑا کر اس بولی پر جا پڑا۔ اس کے مالک نے اپنے بولی کی زنجیر کھول دی۔ ہمارا بولی اپنی ٹیم کا لیڈر تھا۔ ہمارے تمام کتے اس کی مدد کو پہنچنے کے لیے بھونکنے اور زنجیریں چھڑانے لگے۔ اس بولی کا مالک دراصل اس کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ گو کا شکار الگ رہا۔ لوگ کتوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ اس دور میں کتوں کی لڑائی کا بہت رواج تھا۔ اس کے شوقین لڑانے والے بہت قیمتی کتے پالا کرتے تھے۔ ہمارے بولی نے شاید جان لیا تھا کہ اس گاؤں کی اور ہماری عزت اور وقار کا سوال ہے۔ اس کا مقابلہ بالکل اپنے جیسے کتے کے ساتھ تھا۔ ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا بولی اس کتے سے ڈر رہا ہے، اس کے گاؤں والے اچھل اچھل کر ہمیں شرمسار کر رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا بولی کس داؤ پر ہے۔ یہ اس کا مخصوص اور مہلک داؤ تھا۔ جوں ہی اسے موقع ملا اس نے 1 سیکنڈ انتظار نہیں کیا۔
उस कुत्ते के एक पहलू की तरफ होकर उसने उस बूली की गर्दन ऊपर से अपने मुंह में ले ली। ये शेर और चीते का दांव होता है। छोटा सा चीता घोड़े की गर्दन इसी तरह पकड़ता है और दो तीन झटके देकर गर्दन को कंधों से मिलाने वाली हड्डी का एक जोड़ खोल देता है। घोड़ा हो, बैल हो, भैंसा हो, गर्दन की हड्डी टूटने से गिर पड़ता है और चलने के काबिल नहीं रहता। हमारे बूली ने ये दांव खुद ही सीख लिया था। यही उसने उस बूली पर चलाया और उसे गिरा लिया। वो बूली अब तड़प रहा था, होलनाक चीखें मार रहा था और हमारा बूली उसे भंबोड़ रहा था। उसके मालिक को मालूम नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। मैंने उसे कहा कि वो अपने कुत्ते को अगर जिंदा देखना चाहता है तो उसे छुड़वा देते हैं, लेकिन वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था। 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि उसका बूली खामोश हो गया और उसका मुंह खुल गया। हमारा बूली उसे भंबोड़ रहा था। उसकी गर्दन पर गोश्त और चर्बी ज्यादा थी, वरना अब तक उसकी गर्दन टूट चुकी होती। वो भी ताकतवर था। उसने इतना जोर लगाया कि पीठ के बल हो गया और अपनी गर्दन छुड़ाकर वो निहायत तेजी से उठा और भाग निकला, लेकिन कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। वो उठा, मगर उसका मुंह जमीन से ना उठा। वो वहीं घूमने लगा। उसकी गर्दन टूट गई थी और उसके मालिक की गर्दन झुक गई थी। हमारा बूली फिर उस पर जा पड़ा था। जंजीर उसके पटे में थी। अफजल ने जंजीर पकड़ ली। दो लड़कों ने उसकी पिछली टांगें पकड़ लीं, वरना वो उसके कुत्ते को जान से मार डालता। उस कुत्ते का मालिक 3-4 आदमियों की मदद से अपने कुत्ते को उठा कर ले गया। दूसरे दोनों कुत्तों के मालिकों और कुतिया वाले से हमने कहा कि वो उन्हें जंजीरों में रखें। अब वो हमारी बात समझ गए थे। हमने लोगों से गौ के मुतल्लिक पूछा कि किस वक्त बाहर आती है। उन्होंने बताया कि ऐसे होता है कि किसी इंसान या जानवर के कदमों की आहट सुनती है तो बाहर आती है। इस नशेब से ऊपर कभी नहीं आई। वो इस गहरी जगह को अपनी बादशाही बनाए हुए है। इन मालूमात के मुताबिक हम उसे मारने की स्कीम तैयार करने लगे। मैं आपको पहले भी कभी बता चुका हूं कि हमें लोग सिर्फ इसलिए शिकारी कहते थे कि हम शिकार खेला करते थे। हकीकत ये थी कि हम में शिकार खेलने वाली अकल और जहानत नहीं थी। हमारे कुत्ते शिकार को देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ते और हम कुत्तों के पीछे दौड़ पड़ते थे। उनमें और हम में फ़र्क ये था कि वो भौंकते थे और हम बातें करते थे। वो शिकार को मार कर खा लेते और हम देखा करते। हमें शिकार के असूलों और तौर तरीकों से बिल्कुल कोई वाकफियत नहीं थी। लिहाजा हमारी स्कीमें और उन पर अमल हालात के मुताबिक होता था। अलबत्ता इस गो को मारने की स्कीम में हमने सोचा कि 9 कुत्ते और 12 लड़के एक ही बार नीचे चले गए तो गो सामने नहीं आएगी। आखिर गो में भी थोड़ी बहुत अकल तो जरूर होगी। हमने फैसला किया कि सिर्फ एक लड़का एक कुत्ते को साथ लेकर नीचे जाए, बाकी सब ऊपर तैयार रहें। गो निकले तो ये लड़का कुत्ते के साथ भाग उठे ताकि गो अपने बिल से दूर आ जाए। हम उसकी वापसी का रास्ता बंद करने की सोच रहे थे। हमारा एक साथी अपने कुत्ते के साथ नीचे चला गया। गो की जो जगह बताई गई थी वो नशेब के सामने वाले किनारे के दरमियान में थी। हमारा साथी उस जगह से जरा दूर जाकर रुक गया। फायदा ये था कि नशेब में घास और झाड़ियां नहीं थी, चंद एक दरख्त थे। हमारा साथी गो के बिल के करीब चला गया। हम सब ऊपर दम पा खुद खड़े थे। तमाशाइयों से हमने कहा कि सब बैठ जाएं, वरना गो डर कर सामने नहीं आएगी। हमारा साथी और आगे गया, मगर कोई गो सामने ना आई। हम में से किसी ने चिल्लाकर कहा, दाएं देख ओए। गो दाएं तरफ से कहीं से निकली थी। हमारा साथी उससे बेखबर था। उसने ललकार पर चौंक कर देखा और उल्टे पांव पीछे हटने लगा। गो रुक गई थी। वो शायद हमले की तैयारी में थी। हम कहते थे कि गो इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी लोग बताते हैं। लोगों की आदत थी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते थे, लेकिन ये गो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ी थी जितनी हमें बताई गई थी। उसकी शक्ल और सूरत गो जैसी थी, लेकिन ये कोई अफरीयत था। अंग्रेजी में इसे आप ड्रैगन कह सकते हैं। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक नॉर्मल साइज की गो से 2.5 गुना बड़ी थी। ये जब हमारे साथी की तरफ दौड़ी तो मैं उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह गया। हमारा साथी कदमों का बहुत तेज था, फिर भी वो हमें खतरे में नजर आया। हमने अपने कुत्तों के पटों से जंजीरें अलग की और उनकी तवज्जो शिकार की तरफ करके उन्हें छोड़ दिया। उस तरफ का किनारा ढलानी था। कुत्ते भौंकते हुए उधर से उतरे। हम भी कूदते फलांगते उतर गए। गो ने इतने सारे कुत्तों को देखा तो मुकाबले में डट गई। वो एक कुत्ते की तरफ दौड़ी। बैक वक्त दो कुत्तों ने पहलू की तरफ से उस पर हमला किया।
اور اس کے اوپر سے گزر گئے۔ گو دوسرے پہلو کی طرف لڑک گئی مگر سنبھل گئی۔ ایک ہی بار باقی کتے اس پر جھپٹے تو اس کی دم حرکت میں آ گئی۔ جس کتے پر یہ دم پڑی وہ بل بلا اٹھا اور ہماری ٹانگوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ افضل کے بولی نے گو کی پچھلی ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو نے دم گھما کر ہنٹر کی طرح ماری تو یہ بولی کے بجائے ایک اور کتے کو لگی۔ وہ پرے جا پڑا اور چیختا چلاتا ہمارے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ گو کو کلہاڑیوں سے نہیں ماریں گے۔ ہمیں امید تھی کہ بولی گو کے پہلو سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالے گا، لیکن گو نے سانپ کی طرح منہ پیچھے کر کے بولی کی پچھلی ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو کے دانت تیز ہوتے ہیں، بولی جیسا طاقتور کتا تڑپ کر اس سے الگ ہو گیا، لیکن گو خواہ کتنی ہی بڑی تھی، اکیلی تھی۔ اس نے بولی کی ٹانگ منہ میں لی تو ایک کتے نے اس کی گردن اپنے منہ میں لے لی۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ کتے اس کی دم سے ڈرتے تھے اور اس کی دم مسلسل چل رہی تھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ کتوں کے درمیان تیزی سے دوڑتی، پینترے بدلتی اور دم چلاتی تھی۔ جس جس کتے کو اس نے منہ ڈالا تھا وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی طاقت اور دلیری اور پھرتی کا یہ عالم کہ اس نے کتوں کا دائرہ کھلا کر دیا اور اس دائرے میں گھومتی اور کسی نہ کسی کتے پر حملہ کرتی تھی، مگر دوسرے کتے اس کا حملہ بیکار کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی دم کے زناٹے کمزور ہونے لگے۔ کتوں نے اس پر جھپٹ جھپٹ کر اس کے پہلوؤں سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ پھر وہ ایک جگہ رک کر کتوں کا مقابلہ کرنے لگی۔ آخر بے حال ہو گئی۔ ہم نے کتوں کو بڑی مشکل سے زنجیریں ڈالیں۔ گو ابھی مری نہیں تھی، مر رہی تھی۔ اس کی دم آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ وہ ایک بار زور سے تڑپی اور مر گئی۔ ہم نے اس کی دم پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گئے۔ ہم واپس جانا چاہتے تھے لیکن گاؤں والے ہمیں اپنے گاؤں لے گئے اور ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ یہ تو تھی شکار کی کہانی۔ واپسی پر ایک اور کہانی ہو گئی۔ یہ انسانی فطرت کا قصہ ہے۔ ہم گو کو اس طرح اٹھائے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ چار لڑکوں نے اس کی ایک ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور دو نے دم جسم کے قریب سے پکڑ رکھی تھی۔ اس کا وزن 20 کلو سے زیادہ ہوگا۔ ہم نے واپسی کا آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک عورت سر پر چھوٹی سی گٹھڑی رکھے اکیلی جاتی نظر آئی۔ ہم اس سے ذرا دور تھے، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ اس عورت کو آتے دیکھ کر اٹھا اور عورت اس کے پاس جا کر رک گئی۔ ہمارے آگے راستہ نیچے جاتا تھا۔ ہم نیچے گئے تو وہ دونوں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمارے ساتھ 3 4 لڑکے خطرناک حد تک شرارتی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ اوپر جا کر چھپ کر دیکھے گا کہ یہ آدمی اور عورت کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہے۔ یہ آدمی اس کا آشنا ہے اور اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہم وہیں رک گئے اور وہ لڑکے ڈھلان پر چڑھ کر لیٹ گئے۔ ان کے آگے جھاڑیاں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے پھر نیچے آ گئے۔ یہ تو حسنو ہے، انہوں نے نیچے آ کر بتایا۔ وہ چلی گئی ہے اور وہ آدمی وہیں کھڑا ہے۔ لوگ حسنو کو شریف عورت سمجھتے تھے، لیکن اس نے خفیہ آشنائی پیدا کر رکھی ہے۔ حسنو ہمارے گاؤں سے 3 میل کے لگ بھگ دور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ 5 سال پہلے وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کا 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ وہ بڑی ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس عورت کو ہم 6 سال پہلے تک نہیں جانتے تھے۔ وہ دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے تو ہم نام سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن ایک روز سارا علاقہ حسنوں کے نام سے واقف ہو گیا۔ یہ 6 7 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ ہمیں اس واقعے کی جو تفصیلات ملی تھیں وہ اس طرح تھیں کہ حسنو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں 2 سال پہلے مر گئی تھی، اس کے بعد باپ بھی مر گیا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو بنگال پولیس میں بھرتی ہو کر بنگال چلا گیا تھا۔ صرف ایک بار 10 15 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کے بعد نہ اس کا خط آیا نہ وہ خود آیا۔ اس کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کسی نے بتایا تھا کہ اس نے ایک بنگالن کے ساتھ شادی کر لی تھی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ حسنو اپنے 2 سال کے بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ گاؤں میں خوبصورت اور جوان لڑکی بیوہ اور بے آسرا ہو جائے تو امیدواروں کی قطار لگ جاتی ہے۔ حسنو اونچی ذات کی تو نہیں تھی لیکن نیچ ذات کی بھی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کی زمین اس کے پاس تھی اور اس کے خامن نے باپ سے زمین کا حصہ الگ کر لیا تھا۔
یہ کھیت بھی حسنوں کے پاس تھے۔ ہمارا علاقہ ہے تو بارانی اور کھیتیاں اونچی نیچی ہیں، لیکن اس زمانے میں جب ابھی مصنوعی کھاد ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ کھیتیاں بہت اناج دیتی تھی۔ دالیں اور فالتو گندم منڈی میں چلی جاتی اور باقی اپنے کام آتی تھی۔ اس لحاظ سے حسنوں امیر زمیندار نہیں تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ گرمیوں کی ایک رات جب لوگ چھتوں پر سوتے تھے، حسنوں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی چھت پر اپنے بچے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اس کا مکان پتھروں کا تھا۔ ہمارے علاقے میں بڑے اچھے پتھر مل جایا کرتے تھے اور بیشتر مکان پتھروں کی دیواروں کے بنتے تھے۔ حسنوں کو شک ہوا جیسے مکان کے پچھواڑے اور اندر کوئی آہٹ ہے۔ چاند پورا تھا۔ اس زمانے میں ڈاکو نقب لگایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نقب کیا ہوتی ہے۔ پچھواڑے کی دیوار سے زمین کے ساتھ اینٹیں یا پتھر نکال کر اتنا راستہ بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی اور ٹرنک گزر سکتے تھے۔ نقب وہی ڈاکو لگاتے تھے جو نقب لگانے کے ماہر ہوتے تھے۔ ہر ڈاکو نقب زنی نہیں کر سکتا تھا۔ چوروں کو جو مراعات آج حاصل ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس لیے چور گرفتاری سے بچنے کے لیے استادی طریقے اختیار کرتے تھے۔ حسنوں کے گھر میں روپیہ پیسہ تھا اور زیور بھی تھا، اس لیے اسے چوری، ڈکیتی اور نقب زنی کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اس نے رات کو پچھواڑے اور چھت کے نیچے آہٹ سی سنی تو اس نے پچھواڑے کی منڈیر سے نیچے دیکھا۔ چاندنی صاف تھی، اسے دو انسانی ٹانگیں نظر آئیں جو اندر جا رہی تھیں۔ اس انسان کا باقی جسم اندر چلا گیا تھا۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اندر جا رہا تھا۔ وہاں چند ایک دیواری پتھر پڑے تھے۔ حسنو سمجھ گئی کہ نقب لگی ہے اور یہ آدمی اندر چلا گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ نقب زنی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا تھا۔ حسنو اکیلی تھی۔ اس نے شور مچانا ٹھیک نہ سمجھا کیونکہ لوگوں کے جاگنے اور پہنچنے تک ڈاکو بھاگ چکے ہوتے۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے ایک ہتھیار اور ایک طریقہ نظر آیا۔ ہمارے علاقے میں سلیں بہت ہوتی ہیں۔ کئی علاقوں میں سلوں کی چٹانیں ہیں۔ یہ سلیں مکانوں کی تعمیر میں اس طرح سے استعمال ہوتی تھی کہ کمرے کی چھت ڈال کر دیوار پر سلیں اس طرح رکھ دی جاتی تھی کہ ان کا کچھ حصہ باہر کی طرف رہتا تھا۔ ان کے اوپر باقی چھت کو مٹی وغیرہ ڈال کر مکمل کر لیا جاتا تھا۔ ایک سل 15 سے 20 سیر وزنی ہوتی تھی۔ حسنوں نے منڈیر سے ایک سل اکھاڑ لی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اس نے سل اکھاڑ لی۔ چھت میں جمی ہوئی اور چھت کی بڑی ہوئی موٹی تہ میں دبی ہوئی سل کو اکھاڑنا ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اتنی وزنی سل کو اکھاڑنا اور پھر اسے سنبھال کر رکھنا اور زیادہ مشکل تھا۔ اس نے سل کو منڈیر پر عین اس جگہ کے اوپر سیدھا رکھ لیا جہاں نیچے ایک آدمی اندر چلا گیا تھا۔ سل اکھاڑنے سے منڈیر کی بہت سی مٹی نیچے گری۔ نقب زن ابھی اندر تھے۔ وہ ایک ہی بار باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ حسنو نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک آدمی کا سر باہر آتا نظر آیا۔ اس نے سل جو 20 سیر سے کچھ زیادہ وزنی تھی نیچے کو سرکا دی۔ اتنی اوپر سے اتنی وزنی سل اس آدمی کی گردن پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی حسنوں نے شور مچا دیا۔ ڈاکوؤں کے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ نقب میں ان کا ساتھی بے ہوش پڑا تھا۔ وہ دروازے سے صحن کی طرف نکل سکتے تھے لیکن حسنوں دروازے کو باہر سے مقفل کر کے رات چھت پر جایا کرتی تھی۔ جب لوگ لاٹھیاں کلہاڑیاں اٹھائے ہوئے پہنچے، اس وقت ڈاکو اپنے بے ہوش ساتھی کو نقب میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دروازہ کھول کر انہیں پکڑ لیا گیا۔ جس پر سل گری تھی وہ بے ہوش تھا۔ سل اس کی گردن پر گری تھی اور گردن کی ہڈی کچلی گئی تھی۔ اسے مرنا تھا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تھانہ دور تھا۔ اس وقت گھوڑیوں پر دو آدمی تھانے گئے۔ تھانے دار ہندو تھا۔ وہ اپنی گارڈ لے کر پہنچ گیا۔ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیسرا آدمی ہسپتال پہنچتے ہی مر گیا۔ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک عورت نے ڈاکوؤں کو پکڑوا دیا تھا۔ دوسرے دن ہر طرف یہ خبر پھیل گئی۔ ہم جتنے نوجوان دوست تھے بھاگم بھاگ حسنوں کے گاؤں پہنچے۔ نقب لگی ہوئی دیکھی، وہاں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ہم حسنوں کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ تھانے گئی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے دو لڑکے ہمارے دوست تھے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک تو انہوں نے یہ سنایا کہ حسنوں نے ڈاکوؤں کو کس طرح پکڑوایا ہے۔ پھر انہوں نے حسنوں کے کردار اور اخلاق کی باتیں بتائیں جو مختصراً اس طرح ہیں کہ حسنوں بڑی اچھی طبیعت کی عورت تھی۔ ہنسنا کھیلنا بھی جانتی تھی اور اسے رونا بھی آتا تھا۔ اس کا خامن مر گیا تو دو قسم کے آدمی اس کے گرد چکر کاٹنے لگے۔
ایک وہ جو اس کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند تھے، اور دوسرے وہ جو حسنوں کے ساتھ چوری چھپے والی دوستی لگانا چاہتے تھے۔ لیکن حسنوں نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کی توجہ اپنے خاوند کی قبر پر اور اپنے بچے پر لگی رہتی تھی۔ نقب زنی تک اسے بیوہ ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ بیوگی کے پہلے 1 سال تک وہ ہر روز خاوند کی قبر پر جاتی تھی۔ اس نے قبر پکی کروائی اور شہر سے پھولدار ٹائلیں منگوا کر قبر میں لگوائیں۔ وہ تیسرے چوتھے دن پانی کا گھڑا سر پر لے کر جاتی، قبر کو دھوتی۔ 1 سال کے بعد اس نے ہر جمعرات قبر پر جانا شروع کیا۔ ہر جمعرات وہ قبر پر دیا جلاتی تھی۔ وہ کسی کی محتاج نہیں تھی، اس نے اپنی زمینیں بٹائی پر دے رکھی تھی اور خود نگرانی کرتی تھی۔ اس کے سسرال والے اس کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ ان کی تو اس نے یوں عزت سنبھالی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے تمام امیدواروں کو مایوس کر دیا۔ ان میں ایک امیدوار کسی دوسرے ضلع کا بہت بڑا زمیندار تھا، جس کی 2-3 مربع نہری زمین بھی تھی۔ اس نے یا اس کے کسی آدمی نے حسنوں کو دیکھا تھا۔ حسنوں کے اپنے گاؤں کے 2 آدمی جو امیر کبیر تھے اور اونچی ذات کے تھے، حسنوں کو دوستی کے پیغام تحفوں کے ساتھ بھیجتے رہے تھے، لیکن حسنوں نے انہیں پہلے ہنس مسکرا کر ٹالا، پھر عورتوں کی ایک محفل میں اس نے اس عورت کی بے عزتی کر دی تھی جو ان آدمیوں کے پیغام لے کر آیا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ان دونوں سے کہہ دینا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کی بے عزتی کروں گی۔ میں سمجھ گیا کہ اس عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے خطرے میں اپنی ایک عقل کو ٹھکانے رکھا اور اتنی وزنی سل اکھاڑ کر اور اسے سنبھال کر عین نشانے پر پھینکا۔ یہ طاقت کردار کی تھی۔ مجھے یہ کہاوت سچی معلوم ہونے لگی کہ عورت اگر اپنے خاوند کی موت کے بعد بھی اس کی وفادار رہے تو اس میں اپنی طاقت کے علاوہ خاوند کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مرد ہو یا عورت، اخلاق، چال چلن اور خیالات پاک صاف رہیں تو اس میں خدا بہت ساری فالتو طاقت بھر دیتا ہے جو بوقت ضرورت کام آتی ہے۔ ہم جب حسنوں کی باتیں سن کر وہاں سے آنے لگے تو کسی نے بتایا کہ حسنوں تھانے سے واپس آ رہی ہے۔ ہم نے اسے راستے میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ ویسے تو وہ خوبصورت ہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پاکیزگی اور فتح کا جو تاثر تھا، اس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ اس کے ساتھ گاؤں کے 3-4 آدمی تھے۔ ہم نے حسنوں کو روک کر مبارکباد دی اور کہا کہ اس نے مردوں والی بہادری دکھائی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بھلا ہو تمہارا ویرو، جو کیا میرے اللہ نے کیا ہے۔ اس زمانے میں عدالتوں میں مقدمے سالوں کے حساب سے نہیں، ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے چلتے تھے۔ دونوں ڈاکوؤں کو 5-5 سال سزائے قید تیسرے مہینے مل گئی۔ اس زمانے میں سزائے قید صحیح معنوں میں سزا ہوتی تھی۔ سارا سارا دن چکی پسواتے اور رہٹ کے ساتھ بیلوں کے بجائے قیدیوں کو جوتا کرتے تھے۔ قیدی جب جیل سے نکلتا تھا تو اسے 1 کے 4 نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے 3-4 مرتبہ حسنوں کو دیکھا۔ 2 مرتبہ ہم دو دوست صرف اسے دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں گئے۔ پھر یہ واقعہ پرانا ہونے لگا۔ اس کے متعلق ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ بیوگی کاٹ رہی ہے تو حسنوں کاٹ رہی ہے۔ بعض کہتے تھے کہ حسنوں کا پیر کامل ہے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا پیر کون ہے۔ وہ اداس بھی نہیں رہتی تھی، خوش باش عورت تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی دوستی کے امیدواروں نے چوری چھپے اس پر نظر رکھی تھی کہ وہ نہایت خفیہ طریقے سے کسی کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہے، لیکن انہیں حسنوں کا کوئی دوست نظر نہیں آیا۔ اب اس کی عمر کم و بیش 30 سال ہو گئی تھی جب ہم اسے ایک آدمی کے ساتھ گاؤں سے اتنی دور غیر آباد اور کھڈ نالوں کے علاقے میں دیکھ رہے تھے۔ ہم گہرائی میں تھے، گو کو ہم نے رکھ دیا تھا۔ ہمارے 2 ساتھیوں نے اوپر جا کر چھپ کر دیکھا اور نیچے آ کر بتایا کہ وہ حسنوں ہے اور اس آدمی کے ساتھ باتیں کر کے چلی گئی ہے، اور وہ آدمی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے۔ ہم نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ہے حسنوں کا خفیہ دوست۔ اس وقت حسنوں کا بچہ 7 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس بچے کی خاطر تو وہ جی رہی تھی۔ اگر وہ کہیں اور گئی تھی تو اپنے بچے کو ساتھ کیوں نہ لے گئی؟ ہم نے سنا تھا کہ بچے سے تو وہ جدا ہوتی ہی نہیں تھی۔ بچے کو ساتھ نہ لانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس آدمی کے پاس آئی تھی۔ میرے 3-4 ساتھیوں نے کہا کہ یہ دونوں پہلے کسی ڈھکی چھپی جگہ اکٹھے رہے ہیں۔ آدمی وہاں سے پہلے نکل آیا، پھر حسنوں کسی اور طرف سے باہر آئی۔ ہم سب گو کو اٹھا کر اوپر چلے گئے۔
ہم نے طے کیا تھا کہ اس آدمی کے پاس سستانے کے لیے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور حسنوں کی بات چھیڑ دیں گے۔ ہمیں اس کے برا منانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ اکیلا اور ہم پوری درجن تھے۔ ہم اس سے باز پرس نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اور کیا اس کے واقعی حسنوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہمیں دیکھ کر اس آدمی نے پگڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، مجھے یقین تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر گو کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس کے متعلق باتیں کرنے اور ہماری سننے لگا۔ اس کی عمر حسنوں جتنی تھی، یہی کوئی 30-31 سال۔ اس کا رنگ گندمی تھا، چہرے میں مردانہ کشش تھی، نقش اچھے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی جو سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی یہ داڑھی نہ ہوتی تو اس کے چہرے میں اتنی کشش بھی نہ ہوتی۔ قد بت بھی اچھا اور جسم پھرتیلا تھا۔ ہم اپنے ساتھ کھانے کے لیے انڈے اور پراٹھے لے گئے تھے۔ یہ ہم نے نہیں کھائے تھے کیونکہ ہمیں کھانا اس گاؤں والوں نے کھلا دیا تھا جس کے قریب ہم نے گو ماری تھی۔ ہم نے اپنے پراٹھے وغیرہ اس کے آگے رکھ دیے اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ لڑکو، تم نے میرا کام کر دیا ہے، میں تو بھوک سے مرا جا رہا تھا۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جائے۔ وہ خوش طبع آدمی تھا، ہماری کوشش کے بغیر ہی ہمارے ساتھ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہماری جو باتیں ہوئیں وہ سب آپ کے کام کی نہیں۔ میں صرف وہ بات سناتا ہوں جس سے میری یہ کہانی مکمل ہوتی ہے۔ ہم گپ شپ، ہنسی مذاق اور باتوں باتوں میں اسے حسنوں کی طرف لے آئے اور اس سے پوچھا کہ اس عورت کو وہ کس طرح جانتا ہے۔ حسنوں اس کی رشتہ دار نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ پوٹھوہاری نہیں بول رہا تھا۔ اس کی زبان سرگودے کے علاقے کی تھی۔ وہ حسنوں کے متعلق کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے اسے کہا کہ حسنوں کی شرافت اور پاکیزگی مشہور ہے اور سب حیران ہیں کہ وہ بیوگی کس طرح گزار رہی ہے۔ صاف بات ہے جی، میرے دوست شہباز نے کہا۔ ہر کسی کو شک ہے کہ حسنوں نے کسی کو خامن تو نہیں بنایا، لیکن اس کی زندگی پاک صاف بھی نہیں گزر رہی۔ اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ خفیہ آشنائی کر رکھی ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی آشنائی کس کے ساتھ ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس عورت پر ایسا شک نہ کرنا، ورنہ تمہیں اللہ کی ذات بخشے گی نہیں۔ ہم نے اس کی بات کو رد کر دیا اور اسے کہا کہ حسنوں ہماری کچھ نہیں لگتی۔ اگر اس نے کسی کو در پردہ دوست بنا رکھا ہے تو ہمیں کیا؟ ہم صرف دلچسپی کی خاطر پوچھ رہے ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا، اس نے کہا۔ میں تمہاری طرح اعلیٰ خاندان اور ذات کا آدمی ہوں، لیکن میں نے اپنے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ تم اپنے اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا، ورنہ بہت بری سزا پاؤ گے۔ میں وہ ڈاکو ہوں جس نے حسنوں کے گھر نقب لگائی تھی۔ میرا نام علی حیدر ہے۔ ان دو آدمیوں کو میں اپنے ساتھ لایا تھا، جن میں سے ایک حسنوں کی پھینکی ہوئی سل کے نیچے آ کر مر گیا تھا اور دوسرا میرے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ ہم یہ سن کر حیران نہ ہوئے کیونکہ ہم اسے جھوٹ سمجھ رہے تھے کہ اس شخص نے حسنوں کے مکان میں نقب لگائی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے کہا۔ حسنوں کے سارے گاؤں نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے حوالات سے کچہری لے جایا گیا تھا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ اب بھی مجھے پہچان لیں گے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ میں حسنوں کی عزت بچانے کے لیے تمہارے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ حسنوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہی اس کے ساتھ بات کی تھی۔ اس نے حسنوں کے ساتھ اپنی اس ملاقات کا قصہ یہ سنایا کہ وہ پیشہ ور ڈاکو نہیں، سرگودا کے علاقے کے زمیندار مشہور ہیں۔ یہ بھی مشہور تھا کہ ان زمینداروں کے گھروں میں روپیوں سے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ عیاش تھا۔ علی حیدر کے 7 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جو 2 بیویوں میں سے تھے۔ اولاد بھی باپ کے نقش قدم پر چل نکلی۔ علی حیدر نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی بہنیں بھی بدکار تھیں۔ ایک کی شادی ہوئی تو بھی اس نے یارانے نہ چھوڑے۔ علی حیدر بدی میں ایسا اندھا ہوا کہ جرائم پیشہ لوگوں سے جا دوستانہ گانٹھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کا باپ مر گیا۔ بھائیوں اور بہنوں نے جائیداد تقسیم کر لی۔ ان میں اتفاق اور اتحاد پہلے ہی نہیں تھا، اب وہ ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے۔ علی حیدر اپنے خاندان سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اسے حصہ اس کے حق سے تھوڑا دیا۔ علی حیدر نے پرواہ نہیں کی۔ اسے نامی گرامی ڈاکوؤں اور راہزنوں کے کارنامے اچھے لگتے تھے۔
شراب، چرس اور بدی نے اس کی عقل مار ڈالی، اور اس نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنا لیا جس میں 5 آدمی تھے۔ ان میں ایک نقب زنی کا ماہر تھا۔ علی حیدر اس گروہ کا سردار تھا۔ اس نے جہلم کے علاقے میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں اور شاید 3 وارداتیں رازنی کی۔ ان وارداتوں سے اسے بہت مال ملا۔ چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تھا، اس لیے وہ اور اس کے ساتھی دلیر ہو گئے۔ انہوں نے الگ الگ وارداتیں بھی کیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہمارے علاقے میں کیوں آیا اور یہاں کس نے اسے اپنے پاس رکھا۔ کہتا تھا کہ وارداتیں کرنے والے ایسی باتیں کسی کو نہیں بتایا کرتے۔ اس نے بتایا کہ حسنوں کے گھر جو مال دولت تھا، اس کی خبر ایک گھر بھیدی نے دی تھی۔ گھر بھیدی نے اسے بتایا تھا کہ حسنوں کے گھر میں رقم اور زیور کہاں پڑا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر آیا۔ ان میں وہی نقب زنی کا ماہر تھا جو حسنوں کی سل کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ اس شخص نے بڑی تیزی سے دیوار سے پتھر نکالے اور سب سے پہلے علی حیدر پھر اس کا دوسرا ساتھی اندر گئے۔ نقب لگانے والا بعد میں گیا۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ کس طرح پکڑے گئے تھے۔ علی حیدر نے سنایا کہ وہ آخر اونچی ذات کے خاندان کا آدمی تھا، اس لیے اس کے دل میں اس عورت کی عزت پیدا ہو گئی جس نے گھبرانے اور شور مچانے کے بجائے اتنی وزنی سل منڈیر سے اکھاڑ ڈالی اور سب کو پکڑوا دیا۔ اس نے حسنوں کو اچھی طرح دیکھا۔ حسنوں کو وہ مقدمے کے دوران کچہری میں بھی دیکھتا رہا تھا۔ حسنوں اس کے دل میں اتر گئی۔ علی حیدر جب تھانے میں تھا تو اس نے تھانے دار سے، جو ہندو تھا، کہا کہ وہ اسے اتنی رشوت دے گا جتنی وہ اپنے منہ سے مانگے گا، وہ اسے بچا لے۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ سودا کر لیا، لیکن اس نے علی حیدر سے کہا کہ وہ مقدمہ گول نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ حسن و شناخت پریڈ میں علی حیدر کو شناخت نہ کرے۔ تھانے دار نے گاؤں کے نمبردار کو تیار کر لیا تھا کہ وہ علی حیدر کی شناخت میں شک پیدا کر دے کہ یہ آدمی وہ نہیں۔ قانون میں یہ گنجائش ہے کہ گواہوں میں ذرا سا اختلاف پیدا ہو جائے تو ملزم کو شک کا فائدہ دے کر ہی بری کر دیا جاتا ہے۔ تھانے دار کو علی حیدر نے اتنی زیادہ رشوت دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے حسنوں کو اس بہانے سے تھانے بلایا کہ اس کے بیان میں کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ پوری کرنی ہے۔ حسنوں تھانے گئی تو تھانے دار نے علی حیدر کو حوالات سے نکال کر حسنوں کے سامنے بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تھانے دار نے حسنوں سے کہا کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ تم نے علی حیدر کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ تم علی حیدر کو بچا سکتی ہو۔ تھانے دار نے اسے بتایا کہ وہ کیا کرے۔ حسنوں نہ مانی۔ علی حیدر نے حسنوں سے کہا کہ اس سے یہ کام مفت میں نہیں کروایا جا رہا۔ علی حیدر اسے سونے کے زیورات دے گا اور وہ جتنی رقم بھی مانگے وہ دے گا۔ مجھے خدا نے طاقت اور عقل دی تھی کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کس طرح پکڑوا سکتی ہوں۔ حسنوں نے کہا، میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دوں گی، میرے آگے زیورات کا ڈھیر لگا دو، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اگر میں نے تمہیں بچا لیا تو تم کسی اور بیوہ کا گھر لوٹو گے اور ہر جگہ نقب لگاتے پھرو گے اور یہ گناہ میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ میں اپنی زبان کو ناپاک نہیں کروں گی۔ تھانے دار نے اسے یہ کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی کہ حسنو، تم ایک ڈاکو کو قتل کر چکی ہو۔ تم ان ملزموں کو شور مچا کر بھی پکڑوا سکتی تھی۔ تمہیں کسی کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں۔ میں تمہیں قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ دیہات کے لوگ پولیس سے بہت ڈرا کرتے تھے، لیکن حسنوں نہ ڈری۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ وہ اسے گرفتار کر لے اور وہ کچہری میں بتائے گی کہ اس نے اس آدمی کو قتل کیوں کیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت ہے یا کیا ہے۔ علی حیدر نے ہمیں یہ قصہ سناتے ہوئے کہا، میں نے بڑی خوبصورت عورتیں دیکھی تھی، لیکن حسنوں کی خوبصورتی کے ساتھ اس میں جو دلیری تھی، اس نے مجھے حسنوں کا مرید بنا دیا۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ جانے دو، اس عورت کو مجبور نہ کرو۔ مجھے اس گاؤں کے نمبردار نے بتایا تھا کہ یہ بڑے صاف اور پاک چال چلن کی عورت ہے اور یہ نوابوں جیسے آدمیوں کو بھی دھتکار چکی ہے۔ علی حیدر کو 5 سال قید ہو گئی تو جیل میں حسنوں ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہی۔ علی حیدر کو قید کی مشقت نے انسان بنا دیا۔ وہ عیاش شہزادہ تھا مگر جیل میں اسے گدھا بنا لیا گیا۔ یہ اس کی پہلی سزا تھی۔ اس کے سارے بل کس نکل گئے۔ رو رو کر اس نے قید کاٹی اور 4.5 سال کے بعد جیل کی معافی کی وجہ سے جیل سے نکلا۔ وہ ہمارے علاقے میں اسی ٹھکانے پر آیا جہاں وہ پہلے آ کر ٹھہرا تھا۔ اس نے اسی گھر بھیدی کو بلایا جس نے اسے حسنوں کے گھر کی خبر دی تھی۔ یہ شخص علی حیدر کا احسان مند تھا کیونکہ علی حیدر نے اسے بچا لیا تھا۔
علی حیدر نے اسے کہا کہ وہ اسے جھولی بھر کر انعام دے گا۔ وہ اسے حسنوں سے ملا دے، اسے کہنا کہ تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گا، میرے ساتھ شادی کر لو، تمہاری زمین بیچ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میری اپنی زمین ہے، میں تمہارا غلام رہ کر شریفوں کی زندگی گزاروں گا۔ گھر بھیدی نے حسنوں کے ساتھ بات کی۔ حسنوں نے جواب دیا کہ میں عزت اور حیثیت والے آدمیوں کو جواب دے چکی ہوں، تو تم تو ہو ہی ڈاکو۔ علی حیدر کو یہ جواب ملا تو اس نے گھر بھیدی سے کہا کہ وہ کسی طرح حسنوں سے ملا دے۔ گھر بھیدی کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ حسنوں نے ایک روز جواب دیا کہ میں فلاں دن فلاں گاؤں جا رہی ہوں اور اسی دن واپس آ جاؤں گی۔ علی حیدر میری واپسی پر راستے میں کھڑا رہے، میں چلتے چلتے اس کے ساتھ بات کر لوں گی۔ علی حیدر بہت دیر سے یہاں بیٹھا حسنوں کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حسنوں اپنے بچے کو شاید اس لیے ساتھ نہیں لائی تھی کہ وہ بچہ ہے، گاؤں میں بتا دے گا کہ اس کی ماں راستے میں ایک آدمی سے ملی تھی۔ وہ علی حیدر کو نظر آئی تو وہ اٹھا، حسنوں اس کے پاس رک گئی۔ علی حیدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حسنوں سے معافی مانگی اور کہا، میں نے شریفوں کی زندگی گزارنے کی قسم کھائی ہے، اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں اس راستے سے ہٹ نہیں سکوں گا جو مجھے جیل خانے میں لے گیا تھا۔ میری محبت کو قبول کر لو، مجھ پر رحم کرو۔ تم مجھ پر رحم کرنے میرے گھر نہیں آئے تھے، حسنوں نے کہا، تم میرا گھر خالی کرنے آئے تھے، تم میرے دشمن ہو۔ میں اس خامن کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی جس کی قبر پر ہر جمعرات دیا جلاتی ہوں۔ وہ چل پڑی۔ علی حیدر کے آنسوؤں کی اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ قصہ سناتے ہوئے بھی علی حیدر کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اٹھا اور سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ 25-26 سال بعد ہم تمام دوست حسنوں کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کا بیٹا 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ حسنوں کی قبر اپنے خامن کے پہلو میں بنائی گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے کہا، اب میں ان دونوں قبروں پر دیے جلایا کروں گا۔